दूसरी हदीस सुन ले, वसाइल शिया के अंदर भी है और तहजीबुल अहकाम के अंदर भी है। वसाला मोहम्मद इब्न मुस्लिम अबा जाफर हुलूमिल खैली वद्दवाबी वल बिगाली वल हमीरी फकाल हलाल। शिया सुनी सुन ले, इनके इमाम कहते हैं गधे के बारे में, खोते के बारे में कहते हैं कि ये हलाल है, खोता हलाल है। जारी साहब की किताबों में खोता हलाल है। तो ये आपके इमाम ने खोते को हलाल करार दिया है, ये जरा आप इसका भी बताएं। तो आपके यहाँ खोते का क्या है? हमारी किताब में खोता, आपके नजदीक हमीर क्या है? हमीर जायज है खाना? खाया करें। अमेरिका में आप रहते हैं तो खोता कढ़ाई जो है लोगों को खिलाए ना शियों। आपके इमाम ने खोते को हलाल करार दिया। आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए हैं, आपने हजरत उमर के ऊपर एतराज किया कि वो चपकीली खाया करते थे और ये किया करते थे। आप जो आपके इमाम, अब मैं इमामों का नाम नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, हया वाला हूँ, आपके कुलैनी, आपके तूसी, आपके वसाइल शिया वाले ये जो खोते को हलाल करार दे रहे हैं और ये जो जनाबे वाला वो कबे को हलाल करार देते रहे हैं, ये कबा और खोता, ये कबा और खोते की कढ़ाई आज आप इस स्क्रीन पे अमेरिका के अंदर बैठ के ये ऐलान करें ताकि आपसे अमरीकी भी राजी हूँ, आपसे यहूदी और ईसाई भी राजी हूँ। जारी शिया ने अपनी किताब में मौजूदा रिवायात की तस्दीक करके अपने इमामों के फतवे पर अमल करते हुए खोता कढ़ाई को हलाल करार दे दिया। आके पता हजरत उमर पर बात करने से पहले अपनी किताबों को देखो। जारी साहब, ये जो जुल्म किया आपने शिया के साथ, सुन्नी के साथ, और आप बार बार अबू बकर सिद्दीक की तरफ, हजरत उमर की तरफ बात करते हैं, अभी खुल जाओ तो सभी राज हकीकत खुल जाए। तो आप हजरत उमर के ऊपर एतराज करने से पहले यहाँ आपको आज ऐलान करना पड़ेगा कि हमारी किताब में तहजीबुल अहकाम में और वसाइल शिया में खोता हलाल लिखा हुआ है, और ये आप खा के दिखाएं जरा स्क्रीन पे, खोता कढ़ाई जरा खा के दिखाएं। जी इसका जवाब देखें अजीजों, इन्होंने मौजू चेंज किया है। कहते हैं खोते को अरबी उर्दू पंजाब में जो है गद्दे को खोता बोलते हैं, पंजाबी में गद्दे को खोता बोलते हैं। तो ये जो कह रहे हैं खोता का है, इसका मुराद गद्दा है, सही है ना? हाँ, गद्दा ही गद्दा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं आपकी हदीस में क्या गद्दे जो है उनका खाना जायज है या नहीं खाना जायज? आप जवाब दें, इल्जामी जवाब की तरफ नहीं जाना, जवाब दें, जवाब दें। हमारे हाँ, मैं आपके सामने अर्ज करूं, जवाब दें। ठीक है। मेरे मोहतरम नाजरीन, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इसका जवाब ये खुद नहीं दे रहा है। तो पहली बात यह है कि बात हो रही थी अबू बकर की शिर्क पर, ठीक है ना? वो उससे जवाब तो नहीं दे सके, इन्होंने उसका जवाब दे दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया है, उसका जवाब मैंने दे दिया, वो खुद फैसला करेंगे, शिया सुन्नी खुद फैसला करेंगे। मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का हक दे दें। तो वो उससे वो क्योंकि इससे आजिज रह गए, हमने साबित किया मेरे मोहतरम नाज़रीन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्द को मुशरिक भी कहा। ये मेरी गाली नहीं है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इनके अपने किताब में, इनके अपने किताब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मुशरिक कहा, और कुरान ने ऐसे शख्स को जो मुशरिक है उसको जालिम अजीम कहा, और कुरान ने कहा है कि उसकी इमामत बातिल, और कुरान ने यह भी फरमाया है कि ऐसा शख्स मुनाफिक हो। तो ये सब सिफात इनके सही हदीस के रूह से साबित है। अब कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, तो आपकी खिदमत में मैंने इनके मुहद्दिसीन और मशाइख हदीस का ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह कायदा, ये इख्तिलाफी भी नहीं है। ये बात जान ले अजीज कि तअद्दुद तुरुक से हदीस सही हो जाती है, ये इख्तिलाफी भी नहीं है, ये एक मुत्तफ़िक़ुन अलैह इजमाई कायदा है। मैंने इसके रूह से इसकी हदीस की सेहत भी साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इस शख्स ने खुद इस मौजू का इंतखाब किया। मैंने तो इसका और ये मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब की किताब लेकर आए। मुझे मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब की किताब का नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी किताब में क्या तहरीर फरमाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू को इन्होंने खुद इंतखाब किया है उससे इनके अपनी मजहब की असास ही उड़ गई है। क्योंकि अबू बकर कौन है? अबू बकर इनके मजहब का मुअस्सिस है, इनका इमाम नंबर 1 है। अगर वो मुशरिक है, उसकी इमामत बातिल है और वो जालिम अजीम है, तो इनका मजहब ही बातिल है। आप उसका जवाब तो नहीं दे सकते। मैं बोलूंगा, मैं फिर अगली बात कर दूंगा। मैं गाली के तौर पे लफ्ज नहीं कर रहा मेरे भाई। अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक़ लफ्ज बोलेंगे, मैं वो बोल दूंगा, फिर जो मैंने कुरान के अल्फाज और हदीस के अल्फाज दोहराए हैं। फिर आपको अगर लड़ाई है तो कुरान से लड़ाई करो। आप काल काटेंगे और आप भागेंगे जब फिर मैं जुमला बोल। आप अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक़ इस बात नहीं कर सकते। जब रिवायत सही नहीं, आप उनको क्यों मुशरिक कहते हैं? मैंने सेहत साबित की, करीम से ये बात साबित नहीं, क्यों मुशरिक? मैंने अबू बकर ने खुद ये रिवायत नकल की है। आप क्यों कहते हैं? आप सही हदीस बोल रहे हैं, आप नहीं सही है, नहीं सही है। आप दिखाएं वो बसरा का वरना दिखाएं, उस सनद में दिखाओ, उसमें दिखाओ। अब मैं इस शख्स से क्या कहूँ? तसहीह हदीस के लिए कई तुरुक है मेरे अजीज। अगर एक ही हदीस मुतादिद तुरुक से वारिद हुई हो, एक हदीस में अगर मजहूल हो, तो उससे उस हदीस के सेहत पे असर नहीं पड़ता। ये इजमाई कायदा है मुहद्दिसीन का। इस बात क्यों बार बार रो रहे हैं? इसका जवाब दे दिया मैंने, वो खुद फैसला करें। क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते, आपने मौजू चेंज किया है। जवाब दे, कबे वाली बात का जवाब। टाइम न जाया करें अपना और लोगों का टाइम न जाया करें। आप काल काट देंगे, बातें मुकम्मल हो जाने दें। ठीक है,
اب آپ آتے ہیں کہ انہوں نے موضوع چینج کیا ہے عزیزو. اور کوا لال ہے جو آپ کے امام نے کہا ہے اس کا اعلان کرو, فتویٰ دو کہ کوا لال ہے, گدھا لال ہے. چلیں اس کا اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے عزیزو, ہمارے مذہب میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ گدھے کو کھانا جائز ہے. ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ اس سے طبع انسان متنفر کا کھانا تو جائز حلال ہے. حلال کا لفظ بولیں, حلال کا لفظ بولیں, حلال لکھا ہوا یہ بالکل حدیث میں یہ موجود ہے. آپ کے مذہب میں بھی جائز ہے, کوئی ایسا بات نہیں. آپ مجھے آپ پلیز میں بات جواب دینے لگا ہوں نا, جواب میں آپ بات نہ کرو. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کراہت ہے, اس کو نہیں کھانا چاہیے. ہمارے احادیث میں یہ موجود ہے. اچھا, اب ان کے اپنی مذہب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں کہ اگر یہ ہم پہ اسلامی جواب کی طرف آپ جائیں گے تو پھر وہی بات کروں گا. اب مجھے بات کرنے دیں نا بھائی, پلیز میرے بات آپ کریں گے پھر میں کروں گا. آپ کریں اپنی باری میں, آپ اپنی باری میں بات کریں بھائی. آپ نے حلال قرار وہ میرے محترم بھائی مولوی صاحب ذرا تسلی سے پلیز, ذرا تسلی. ابھی میں نے بات کی بھی, آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ میرے پیچھے پڑ گئے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ جانور جو ہے آپ کے سامنے, اس کو انگلش زبان میں ہائینا بولتے ہیں. یہ بہت ہی قوی کتے جیسا, بالکل کتے جیسا, اور کتے سے بھی زیادہ یہ جو ہے کریہ منظر, اور یہ بہت ہی اس کا کام ہی کھانا ہے نجاست کھانا. اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کا حکم ان کے مذہب میں, ہمارے بھائیوں کے مذہب میں, ان کے صحابہ کے مذہب میں اس کا حکم کیا. آپ پھر الزامی جواب دے رہے ہیں نا, تو کیا بات کو آپ کھیرتے ہیں, پھر آپ مجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کا حق ہے, مجھے نہیں. یہ کیا بات نہیں, موضوع سے نہ ہٹے نا, یہ بات سے ہٹ جاتے ہیں آپ, ایسا نہ کریں. تو اب معقولات کے متعلق آپ کو حق ہے, معقولات کے متعلق بات کریں, مجھے حق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کھول دو یہ پروندہ, آپ کا پروفائل کھول دو. بے شک کر لیں اپنی جگہ. یہ کتاب تفسیر الشافعی, یہ ان کے امام ہیں محمد ابن ادریس الشافعی. ان کے بہت ہی عظیم القدر مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, اور مجتہد اور فقیہ مقلد نہیں ہے, یہ بھی بتا دینا. کوئی بات نہیں ہے, وہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. یہ چاپ دار التدمریہ ہے. ملاحظہ فرمائے, قال الشافعی لحم اکل الضبع, ضبع کا کھانا یعنی ہائینہ کا کھانا, ولحوم الضباع تباع عندنا بمکہ بین الصفا والمروہ. یہ تابعین کے زمانے کو, تابعین کے زمانے میں رہنے والے شخص تھے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ ہائینہ کا گوشت, اس کی قصائیہ موجود ہے باقاعدہ, صفا اور مروہ کے درمیان اس کے قصائی موجود ہے, پورا مارکیٹ ہے ان کی, جتنا گوشت آپ کو چاہیے. بمکہ بین صفا والمروہ لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلالها. اب یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے, کہتا ہے ہماری مذہب میں اس میں کوئی خلاف یہ نہیں ہے. یہ تابعی ہے اور تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو اس مسئلہ اختلافی ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ قصائی لگی ہوئی ہے, صحابہ تابعین آ کے گوشت لے رہے ہیں. کس چیز کو گوشت لے رہے ہیں؟ گوشت لے رہے ہیں بھائی ذبح کی. اچھا, یہ کتاب ہے ان کی جامع ترمذی, یہ سنن ترمذی ہے, جلد نمبر 4, چاپ مصر, سنہ 1962 میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں باب ما جاء فی اکل الذبح, ہائینہ کھانے کے متعلق ان کے پاس جو حدیث ہے. اچھا, میں نے جابر سے پوچھا ذبح صید ہی, کیا ہم اس کو شکار کر سکتے ہیں؟ شکار کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری سے ہم نے پوچھا شکار کر سکتے ہیں ہائینہ کو؟ اس نے کہا جی ہاں شکار کر سکتے ہیں. قلت آکلھا, شکار کر کے اس کو کھا بھی لیں؟ فرمایا جی ہاں کھا لو. قال قلت لها قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوچھا کہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ہائینہ کا گوشت کھا لیں؟ بھائی ہائینہ کا گوشت کھا لیں. فرماتے ہیں کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو عیسیٰ نے کیا کہا؟ ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے, حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. دیکھیں ایسا کریہ المنظر چیز, ملاحظہ فرمائیے کتنا کریہ المنظر ہے ہائینہ. یہ ہائینہ ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اس کا سالن بنا دیں. تو مکے میں صفا و مروہ کے درمیان آپ کے امام شافعی فرماتے ہیں اس کے قصائیاں ہوتی تھی. اب بھی ہوتا ہوگا, آپ لوگ کھاتے ہوں گے, عمرہ پہ جاتے تھے آپ لوگ, عمرہ پہ جاتے تھے, کیا کھلایا جاتا تھا آپ لوگوں کو؟ یہ کتاب ہے صحیح و سنن الترمذی المجلد الثانی, چاپ ریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے جا باب جا ما جاء فی اکل الذبح, اسی حدیث کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا. البانی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھا لو, یہ کتے جیسا جو جانور ہے نا اس کو کھا لو. یہ کتاب ہے شرح فتح القدیر, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جزء 9 چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالسَّبِّ وَالسَّلْحَفَةِ وَالزَّنبُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا, کہتے ہیں حرام نہیں ہے. مینڈک کھانا, ضبع کھانا, ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ضبع بولتے ہیں اس کو ہائینہ کو. ضب کس کو بولتے ہیں؟ چپکلی کھانا. یہ سلحفات اس کو مینڈک کس کو بولتے ہیں؟ چپکلی کا کزن ہے نا, چپکلی نہیں چپکلی کا کزن, بڑا بھائی اس کا آپ کا کزن ہوگا, اس کا بڑا بھائی کزن ہوگا, ٹھیک ہے نا. مثلا جیسا وہ ہے نا نواز شریف اور شہباز شریف, ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی, اس کا بڑا بھائی. والزنبور والحشرات کلها, اور سب جتنے بگز ہیں دنیا میں. حشرات کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں بھی حشرات ہی بولتے ہیں نا, حشرات جتنے بھی دنیا میں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اس کو سالن بنائے کھائیں. اچھا اب تو مزید ان کے طبیعت صاف کریں مولوی صاحب کا. یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن تالیف قرطبی, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, جزء 9. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو صفحہ نمبر 89 میں. شافعی ہے یہ بھی بتا دیں لوگوں کو ساتھ میں. بھائی روایت نقل کر رہا ہے نا, اور بخاری بھی کوئی حنفی نہیں تھا, بتا دیں نا, اور بخاری حنفی تھا.
ہاں بس ٹھیک ہے، بخاری یہ بتا دیا کرے نا، سننے والوں کو بھی پتہ لگے۔ اور بھائی حدیث میں شافعی وغیرہ کا فرق نہیں ہوتا، حدیث میں شافعی وہ صبح سے کیا ہوتا حدیث تو پھر سند سے دیکھی جائے گی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، کریں بات کریں۔ ہاں وہ صحیح، وہ ترمذی کی صحیح سند تھی نا، ترمذی تو شافعی تو نہیں تھا، ترمذی نے خود کہا صحیح ہے کہ آپ کے مذہب میں وہ ہائنہ کھانا جائز، وہ تو صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا۔ کوے کا تو نہیں لکھا نا انہوں نے، آپ نے تو جواب کوے کا دیا۔ قالت عائشہ فی الفار، عائشہ نے کہا کہ چوہا کھانا ما ہی بحرام، چوہا کھانا جو ہے یہ جائز ہے۔ یہ اس نے فتویٰ بھی کہتا ہے لا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، یہ کتاب قرآن میں دکھاؤ، عائشہ نے فرمایا قرآن میں دکھاؤ کہ چوہا حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے، بس پر جائز ہے، کھا لو، چوہے کا سالن بناؤ۔ الہدایہ الی بلوغ النہایہ، چوہے کا بھی بات چل ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ دوبارہ بولیں ذرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات دوبارہ بولیں ذرا۔ دوبارہ بتاتے ہیں ان کو، ابھی طبیعت مزید صاف کرنا ہے، طبیعت صاف نہیں۔ یہ الجامع الاحکام آپ القرآن، کا لال ہوا ہے، طبیعت میری صاف ہوگی۔ نہیں ہم تو وہ تو مشترک ہے بھائی، گدھا جو کھانا ہے نا وہ ہمارے مذہب میں مکروہ ہے، گدھا اور گھوڑا دونوں کا کھانا جائز ہے، جائز ہے، آپ کے مذہب میں بھی جائز لیکن مکروہ ہے۔ نہیں حلال لکھا ہوا ہے، فقال حلال، لیکن ہوتا حلال ہے، ایسے بولے، اجازت ایسے بولے نا، اجازت دیں بھائی، دیکھیں عزیزو، احادیث میں آیات میں یہاں پہ ایک جگہ اطلاق آتا ہے، ایک جگہ تقید آتا ہے، مطلق کو مقید کے ساتھ اس کی تقید کی جاتی ہے۔ اگر ایک جگہ آیا کہ وہ حلال ہے، دوسری جگہ پہ آیا کہ وہ مکروہ ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ مثلا قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ دو شاہد لے کے آؤ، لیکن فرمایا وَشْهُدْ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ شاہد عادل ہونا چاہیے، تو پھر اس کے جتنے بھی شاہد ہیں اس کو یہی حمل کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد شاہد عدول سے مراد، یہ مطلق مقید مولوی صاحب کو معلوم ہے۔ اچھا طبیعت صاف مزید، الجامع لاحکام القرآن، یہاں پر جلد نمبر 9 قرطبی صاحب کی جو تفسیر ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں ما ہی بحرام، عائشہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ عائشہ کیا ہے، فارا جو ہے چوہا کھانا حرام نہیں، اور اس نے استدلال کیا ان کا، کہتا ہے قرآن میں ہے ہی نہیں یہ حرام۔ الہدایہ الی بلوغ النہایہ لابی محمد مکی ابن ابی طالب القیسی، یہاں پر مجلد نمبر 6 تفسیر کتاب سورہ فاتحہ میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، انہوں نے بھی عائشہ سے نقل کیا، وسئلت عائشہ عن الفأرة فقال لا قل لا اجد فيما اوحي الي محرم تريد تحلیلها، عائشہ نے اجازت دی کہ وہ جائز ہے اس کا کھانا۔ اس کے علاوہ آپ ہی کے کتب میں اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن المجلد الثانی شاب دار عالم الفوائد، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 313، وقالت عائشہ فی الفأرة ما هي بحرام، عائشہ نے فأرہ کے متعلق چوہے کے متعلق کہا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ یہ آپ کے مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر مجھے احناف کی کتب میں بھی مل جائے نا، انہوں نے بھی اس کے متعلق کیا کہا۔ اچھا یہ اس کے متعلق آپ اپنے مذہب کے متعلق بتائیں نا، آپ کے مذہب میں اس پہ حمیر کا کیا حکم بولنے لگا نا جی، میں بولنے لگا نا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بخاری وغیرہ میں یہ حدیثیں احادیث جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آ چکی ہیں کہ گدھا جو ہے ہمارے نزدیک حرام ہے، اب یا حلال ہے؟ جی حرام ہے، حلال تو آپ کے نزدیک ہے نا۔ حمیر الانس اہلیہ کا بولا ہے نا، اور وہ بھی حمیر الاہلیہ جو ہے وہ بھی ایک عارضی حکم تھا، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ یہ میری بات سن لینا، سب سے پہلی بات اور میرا جملہ سارے سنے وہ یہ ہے کہ میرا جو سوال تھا کہ شیعہ کتابوں میں امام جعفر بلکہ امام باقر رضی اللہ تعالی علیہ رحمۃ، آپ سے جو گدھے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فقال حلال، یہ حلال ہے، جس کو یاری صاحب کبھی جائز کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اس میں کراہت تو سمجھتے ہیں لیکن یہ جائز ہے، اس میں حلال لفظ ہے۔ اور میں نے یہ بات کرنی تھی کہ آپ اس کا اعلان کر دیں تو وہ آپ نے کر دیا، الحمدللہ وہ سب نے سن لیا کہ یاری صاحب نے کہا کہ جی یہ روایات ٹھیک ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ روایات ضعیف ہیں یا یہ ہے، جب ایسا ان کا کوئی جواب نہیں، آپ نے سن لیا۔ آپ کوئی ان کو اچانک سے کہ یہ تو کھوتا میں نے حلال قرار دے دیا ہے، سنیں نا، سنیں میری بات سنیں۔ تو دوسرا کوے کے بارے میں بھی میں نے روایت پیش کر دی ہے تہذیب الاحکام سے توسی کی، اس کے متعلق بھی انہوں نے نہیں کہا کہ کوا جو ہے حرام ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے، یاری صاحب کھا رہے ہوں گے بڑے مزے سے، طبیعت ان کی اگلے ہفتے صاف ہو۔ تو باقی انہوں نے الزامی جواب دیے کچھ مجھے، انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ، وہ الزامی جواب ہے۔ میرا سوال صرف تھا، اس کا جواب آپ نے جو دیا ہے وہ سب نے سن لیا۔